अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इंडिया की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने और बलाई इलाकों में शदीद बारिश के बायस दरिया चिनाब, सतलुज और रावी के बहाव में मजीद खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जबकि पहले से बिफरे दरिया चिनाब से खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीज़न में दाखिल हुआ। सैलाबी रेला अपनी पूरी शिद्दत के साथ मुल्तान के दही इलाकों में दाखिल हुआ, जहाँ ज़मीनें, मकानात और फसलें पानी में डूब चुकी हैं। दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। हडमराला के मुकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हुआ। PTM पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा होगा और दरियाए सतलुज और चिनाब के बहाव में मजीद इजाफा होगा। हरेके ज़री और मनावरतवी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मालूमात फराम की हैं। दरियाए सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चिनाब में मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 5,500 क्यूसेक और खानकी के मुकाम पर तकरीबन 470,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी के मुकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक, शादरा के मुकाम पर तकरीबन 55,000 जो कि कम हो चुका है। साइफन के मुकाम पर 56,000 क्यूसेक है। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर तकरीबन 2,70,000 क्यूसेक और हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है। रावी के हैंड सिंधानी पर पानी की गैर मामूली दबाव के बायस ज़िली इंतज़ामिया ने हिफाजती इकदाम के तौर पर माई सफूरा बंद को भी उड़ा दिया है, ख़त्म कर दिया है। फैसला मुमकिन तबाही से बचाव के लिए किया गया ताकि पानी का दबाव कम करते हुए करीबी इलाकों को बड़े नुकसान से महफूज रखा जा सके। सूरत हाल लम्बा बलम्बा संगीन होती जा रही है और इंतज़ामिया हाई अलर्ट पर है। पानी का बहाव इसी रफ्तार से अगर जारी रहा तो शहरी इलाकों को भी शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। NDMA के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल अगले 24 से 48 घंटों तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के बलाई इलाकों में मजीद बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा और इसके तकरीबन 6 सितंबर से मुल्क के जनूबी इलाकों बशमूल जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में शदीद बारिशों का भी इम्कान है। रावी में हेड सिंधानी के मुकाम पर सैलाबी रेला रेलवे पुल से टकराया, पानी ट्रैक के ऊपर से गुजरने लगा। रेलवे हुकाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आर्जी जो भी वो कर सकते थे उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया किसी किस्म का, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं PTI के जो तर्जुमान हमायूं मोहम्मद साहब, आगे जाके हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त क्लाइमेट चेंज के वफाकी वजीर जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी वाटर एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। हमने जिस तरह जिक्र किया, NDMA ने फिर वार्न किया है मजीद पानी कश्मीर और इंडिया से आ सकता है। मानसून का नवा स्पेल अगले 40 से 48 घंटों तक जो है वो जारी रहेगा। शुड वी एक्सपेक्ट फर्दर डेवस्टेशन? देखें, डेवस्टेशन तो बहुत ज़्यादा हुई है और डेवस्टेशन हमारे यहाँ भी हुई है और डेवस्टेशन जो है वो भारत में भी हुई है। आपको मालूम है कि उनके भी बंद जो हैं वो ब्रीच हुए हैं और 1-2 बंद तो उनके गेट इस तरह उड़े हैं कि फ्री फ्लो वाटर वहां से शुरू हो गया। ठीक। तो बारिशों का सिलसिला जो है वो बाज़ जगहों के ऊपर 600% ज़्यादा हुआ है। जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं जहाँ से पानी दाखिल होता है, ये हमारे नारोवाल और सियालकोट में आपने देखा वहाँ पे बड़ी तबाही आई थी। लेकिन शायद जो बात लोगों को नहीं पता वो ये है कि उसके नेबरिंग एरियाज में भारत की तरफ तकरीबन 600% ज़्यादा बारिश हुई और बाज़ जगहों पे 350% ज़्यादा बारिश हुई। तो इस दफ़ा 1955 के बाद ये चौथा बड़ा सैलाब आया है। तो ये यूजुअल सैलाब नहीं है जो हमारे यहाँ हर दफ़ा मानसून के साथ सैलाब आते हैं। पहली जो मैं गुजारिश आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि ये उस तरह का सैलाब नहीं है जो मानसून के साथ आता है और हमें उसे डील करना पड़ता है। ये बड़ा अनयूजुअल सैलाब है। आप उसी तरह समझ लें कि जिस तरह जलजला कभी आ जाता है, तो अगर 1955 के बाद से लेकर आज तक ये 75-70 सालों में चौथी मरतबा ये मामला हुआ है, तो ये यूजुअल सैलाब नहीं है। तो पहली तो ये बात है। अभी जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, अगरचे कुछ बारिशें हुई हैं और अभी एक स्पेल हमारा चल रहा है जो चलेगा, अभी कुछ दिन और मानसून के ये स्पेल चलेगा।
مگر ہماری جو اس وقت بڑی جس چیز کو ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ پانی ہے جو آلریڈی داخل ہو چکا ہے. اب اگر اضافی پانی آئے بھی تو میرے خیال میں اس کو مینج کرنا قدرے آسان ہوگا. اگر کوئی بہت زیادہ ناگفتہ بے حالت نہ ہو جائے, کوئی اس قدر شدید بارش ہو, کچھ تو ہوئی ہے کہ ہم سے مینج نہ ہو سکے. لیکن ہمارے لیے زیادہ جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے عبدالحکیم سے ملتان, عبدالحکیم جھنگ ملتان, عبدالحکیم, اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جو پانی کا ریلا جو آلریڈی اندر آ چکا ہے اس کو تریمو پہ مینج کرنا, پھر پنجنت پہ مینج کرنا, پھر گدو پہ مینج کرنا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں وی آر ناؤ ان اٹ, اور جتنا ہو سکے اس کو گورنمنٹس مینج کر رہی ہیں, پنجاب ہو باقی حکومتیں ہوں. اب ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, لیکن یہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے وہ تو مین میڈ ڈیزاسٹر میں بھی بدل چکا ہے نا. جو فیکٹرز ہیں جس پر آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ہمارا خود کا بھی تو قصور ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا, سبھی اس میں شامل ہیں. ڈیفورسٹریشن ہو گئی, یہ مائننگ ہو گئی, یہ جو کرشنگ ہو گئی, یہ ساری ہم بھی تو رسپانسیبل ہیں. 100% بالکل صحیح بات کی ہے, 100% صحیح بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کا سیلاب جیسا آیا ہے اس کی تو غالباً تیاری ممکن نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ارتھ کویک کی تیاری ممکن نہیں ہوتی. آپ ریزیلینس بلڈ کرتے ہیں, آپ اس طرح کی عمارات بناتے ہیں جو ارتھ کویک سے گرے نہ. بالکل اسی طرح ہم نے اپنے سسٹم میں ریزیلینس بلڈ کرنی ہے اس طرح کے طوفانوں کے لیے جس طرح کا سیلاب اور طوفان اس مرتبہ آیا ہے. لیکن جو سیلاب اب آنے ہیں یعنی جو پریڈکٹڈ ہیں, یعنی جو ماڈل کیے جا سکتے ہیں, ان کے لیے جو تیاری ہے کہ اگر ہر سال مانسون نے آنا ہے اور ٹیمپریچر دنیا کا بڑھ رہا ہے اور اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے گلیشیئرز بھی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں, اور گلیشیئرز تیزی سے میلٹ ہونے کی وجہ سے گلیشیئر لیکس بن رہی ہیں, اور گلیشیئر لیکس بننے کی وجہ سے بعض مرتبہ پانی کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ پہاڑ کو پھاڑ دیتی ہے. پہاڑ پھاڑنا ذرا ایگزیجریٹڈ سی ٹرم ہے, لیکن جس چیز کو لیک نے کنٹین کیا ہوتا ہے پانی کا پریشر بعض مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے بولڈرز جن میں پانی کنٹینڈ ہوتا ہے وہ ان کو تنکوں کی طرح اڑا کے لے جاتی ہے اور بہا کے لے جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی تیاری تو ہمیں بہرحال کرنی ہے, اور پہلے تو یہ تیاری ممکن نہیں ہوا کرتی تھی. تو پہلے جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں تھی اب وہ ہمارے پاس کیپیبلٹی آ چکی ہے. دوسرا جس چیز کو ڈیجیٹل ٹویننگ کہتے ہیں, یعنی جو شہر بنے ہوئے, مثلا کراچی ہے, کراچی میں بارش ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کافی دن تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. مگر کراچی اکیلا تو نہیں ہے, لاہور میں بھی ہوا, باقی دیگر شہروں میں بھی ایسے معاملات ہوئے, بعض جگہوں پہ کم ہوئے, بعض جگہوں پہ زیادہ ہوئے. لیکن اب ہم ان کو ڈیجیٹل شہر یعنی شہر پورے کو میپ کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی, اس کو ڈیجیٹل ٹویننگ کہتے ہیں. پہاڑ پورے کو میپ کر سکتے ہیں, جہاں سے جس کو واٹر شیڈ کہا جاتا تھا کہ اگر تباہی آئے تو پانی کس کس جگہ سے آئے گا. یہ تمام چیزیں اب ڈیجیٹلی بنائی جا سکتی ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا پرانے زمانے میں جس طرح بارش ہوتی تھی اس کی مطابقت سے آپ کا ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, تو اب ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اسے ماڈل کر سکتے ہیں. اسی طرح پہاڑوں میں ایک یکلخت جو فلیش فلڈز آتے تھے اور اپنا راستہ تباہی لے ڈاکٹر صاحب تفصیلی آپ نے جواب دیا. میں ایک بریک لیتا ہوں, اس کے بعد تھوڑا سا اس ایشو پر مزید تفصیلی گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر برائے کلائمیٹ چینج ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ فلیش فلڈز جس طرح سے پہلے بھی آپ اس پر بات کر چکے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, ہمیں 1.2 بلین IMF سے کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس پلان کیا ہے, کب تک یہ پلان بنے گا اور اس کی امپلیمنٹیشن کب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں اپنی بات سے جو آپ نے کہی وہ اہم بات ہے جی. کچھ ہماری فنڈنگ جو ہے نا وہ پالیسی کے لیول پہ ہے. IMF کی فنڈنگ ہماری جو ہے وہ پالیسی کے لیول پہ ہے. اس میں جو ہم نے اپنی پالیسی فریم ورکس بنانے ہیں وہ اس کے لیے فنڈنگ زیادہ ہے, پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ کم ہے. جو غالباً ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہمیں جو کمٹ کی گئی ہے اگلے 10 سال کے لیے کوئی 20 بلین کی,
جس میں کوئی 1/3 کے قریب کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اس میں واٹر بھی ہے، اس میں اربن پلاننگ بھی ہے، صرف پانی نہیں، صرف کلائمیٹ نہیں ہے، وہ زیادہ ایفیکٹولی استعمال کیے جا سکتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے لیے۔ اب میں اس کو کیپیبلٹی سے لنک کرتا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلے کیپیبلٹی نہیں تھی اور اب ہے، اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو زیادہ مؤثر طریقے سے ان پروجیکٹس کی تشکیل بھی ہو سکے گی اور امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے گی، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کم کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ ہے کیپیسٹی کا، جس کا ذکر محمد اورنگزیب صاحب ہمارے فائنانس منسٹر بھی کر چکے ہیں، اور مجھے بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، ہماری وزارتوں میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ ہم ایفیکٹو پلاننگ کر سکیں موجودہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے۔ تو یہ میری عمر کے لوگ جو ہیں نا، ان کو اب ہٹا دینا چاہیے۔ اب ہمارے نوجوان بچے جو ہیں، جو 2020 میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے یا 2022 میں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے دنیا کی مایہ ناز یونیورسٹی سے، یا ڈیٹا سائنسز کے ایکسپرٹس جو ہیں، اب ہمیں اپنی وزارتوں کو ان لوگوں سے بھرنا ہوگا۔ اب نوجوانوں کا وقت ہے، یہ بوڑھے لوگوں کو ہٹ جانا چاہیے ان کے راستے سے، اور یہ تمام لیڈرشپ جو ہے یہ انہیں دینی چاہیے، اور وہ اس کو لے کر چلیں۔ یہ تبھی کام ہوگا، تبھی سوچ کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ سوچ کی اس وقت چاہیے۔ ہم بہت پرانے زمانے کی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں، پرانے زمانے کے طریقے سے پلان کر رہے ہیں۔ تو یہ پیسہ تھوڑا سا اویلیبل ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، مجھے انہوں نے 10 مرتبہ کہا ہے کہ پیسہ تمہارے آڑے نہیں آئے گا، تم فکر نہ کرو بجٹ کی، تم کیپیسٹی بلڈ کرو اور پروجیکٹس لے کر آؤ۔ تو ایک تو ان کا شکر گزار ہوں، دوسرا ہم کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں انہیں لانے کی وزارت میں اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی وزارتوں سے بھی یہی ہماری التجا ہے یا درخواست ہے کہ وہ بھی نئی جو ٹیکنالوجی سے وابستہ لوگ ہیں انہیں لے کر آئیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی کیپیسٹی کی، جس کے ذریعے وہ پروجیکٹس بنیں گے۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس سیلاب کو اعلان لانچ سمجھیں اگلے مانسون کی، کیونکہ جب ہم یہ تمام مسئلے ہٹ جائیں گے اور پانی تھوڑا نیچے آ جائے گا اور آپ پروگرام کرنا بند کر دیں گے، اس وقت مجھے خطرہ ہے کہ سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ پروگرام نہیں کریں گے تو سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ تو یہ اس کو آپ لانچ سمجھیں اگلے مانسون کے لیے۔ جب یہ مانسون ختم ہوگی تو ہمارے پاس 10 مہینے ہوں گے، یعنی 300 دن ہوں گے۔ ان 300 دن میں ناجائز تجاوزات جو ہیں وہ اب یہ جو 300 دن آپ نے کہا ہے کہ جی اس پر ہی میں آؤں گا۔ ینگر جنریشن کی آپ نے بات کی کہ جی وہ پی ایچ ڈیز اور ایم ایس اور ان کو ہمیں لانا چاہیے منسٹریز میں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ برساتی نالوں دریاؤں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور وہ سارے لوگ اسمبلیوز میں پہنچ گئے ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں تک پہنچ چکے ہیں، یہ 300 دنوں میں ناجائز تجاوزات اور سوسائٹیاں کیا آپ ختم کر پائیں گے؟ ول تو ہے، لیکن is it really possible؟ دیکھیں، دل تو ہے، دل ہے یا نہیں، یہ ہے اصل سوال۔ اچھا، اور اس ول کے ساتھ اب بہت بڑے دل کی ضرورت ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو یہ طبل بجا چکے ہیں۔ میرے سامنے انہوں نے گلگت بلتستان میں یہ کہا تھا، پوری کابینہ کو، تقریباً پوری کابینہ وہاں موجود تھی، گورنر صاحب بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے، کیونکہ میں اور ایک چھوٹی سی ٹیم ہمیں انہوں نے حکم دیا تھا، اور ان کے حکم کے تحت ہم نے 750 کلومیٹر گاڑی گلگت بلتستان میں 3 دن میں چلائی، اور 25 سے 30 کلومیٹر ٹریک کیا۔ اور آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ کسی کمزور آدمی کا ہوٹل نہیں ہے، کسی کمزور آدمی کا ریزورٹ نہیں ہے، بڑے طاقتور لوگ جو آپ کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی جانتے ہیں، صحافیوں کو بھی جانتے ہیں، سول سرونٹس کو بھی جانتے ہیں، دولت بھی بے انتہا ہے، وہ سارے جو آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں، جو دریا کے پاس پاس ہیں، یعنی جو تباہی لے کر آتے ہیں، وہ تمام بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو ول تو ہے، اب دل ہے یا نہیں۔ اور وزیر اعظم نے تو کہا کہ ریاست کے سامنے جو کھڑا ہوگا اسے اڑا دیں گے، بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ وی ول ٹیک نو پرزنرس، اور یہ انہوں نے وہاں پہ حکم دیا
کہ یہ جتنے بھی ناجائز تجاوزات ہیں، جو ناجائز ہوٹل بنے ہوئے ہیں، طاقت کے بل بوتے پہ NOC لے کے جن لوگوں نے ہوٹل بنائے ہیں، یا طاقت کے بل بوتے پہ بغیر NOC کے ہوٹل بنا دیے ہیں، اس کو فوری طور پہ ریموو کیا جائے۔ ابھی باقی صوبوں میں تباہی آئی ہوئی ہے، مگر اب زوننگ کے حوالے سے یہ پورے ملک کے لیے ایک ماسٹر پلان ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ پورے ملک کے اندر یہ جو بہاؤ ہے، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ اب ہم ڈیجیٹلی دیکھ سکتے ہیں، جس کو ڈیجیٹل ٹویننگ کہتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے، جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم معمول کا سیلاب کہاں کہاں تک جائے گا، تو جو اس کی بیڈ ہے، یعنی اس کے ایکسٹینڈڈ ایریا ہے، کم از کم اس میں کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں آنی چاہیے۔ بڑے سیلاب میں تو آپ نہیں روک سکتے نا، اللہ کی طرف سے جو اگر کوئی ایسی آفت آئے تو قدرت کا تو سامنا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن معمول کا سیلاب جو ہے اس کے لیے تو زوننگ ضروری ہے، اس کے لیے تو ڈرینیج سسٹم ضروری ہے، اس کے لیے تو جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، اس کے لیے تو جو ہمیں ریزروز بنانے چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ اجازت ہی نہیں ہوتی، ویٹ لینڈز ہوتی ہیں، ریزروڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہوتی کہ آپ مکان بنا سکیں یا اپنے مکان کو ایکسٹینڈ کر سکیں۔ تو ہمیں بھی اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے ریزروڈ ایریاز ہوں یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ پانی کا زور ٹوٹتا چلا جائے گا، اور آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر اس جانب کا بریچ کریں تو یہ والی بستی ڈوب جائے گی، اس جانب بریچ کریں تو یہ والی بستی ڈوب جائے گی۔ تو پھر آپ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تھوڑی سی جگہ پیدا کر لیں گے جدھر پانی کا زور ٹوٹتا چلا جائے گا، اور سیلاب کی بھی شدت میں کمی آتی جائے گی، اور سیلاب کے ایفیکٹیز بھی کم ہوتے جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو 300 دن میں ہو سکتی ہیں، مگر پہلے کہا کہ ول تو ہے مگر دل ہے یا نہیں، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ مصدق ملک صاحب شاعرانہ انداز میں اپنا انہوں نے جس طرح وہ نارملی کرتے ہیں اختتام گفتگو کیا، وش یو آل دا بیسٹ۔ وقت تو چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا، جس کے بعد ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے کلائمیٹ چینج کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کی گفتگو سنی، وہ تو بڑے آپٹمسٹک تھے کہ جی اگلے 300 دنوں میں جو ہے، جو بھی یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں اور دریا کنارے جو آبادیاں ہیں ان کو ہم ملیامٹ کر دیں گے، اور جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا وہ مین میڈ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو کے اور اس وقت بالکل ہیوک پھیلا رہا ہے پنجاب میں، اور مزید پانی کشمیر اور انڈیا سے جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور مونسون کا جو 9th اسپیل ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو وہ گفتگو آپ نے سنی، اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے ان کے کافی پچھلے 2-3 دنوں سے کافی سارے انٹرویوز دیکھے، تو آج انہیں زحمت دی، اور واٹر ایکسپرٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور ان کی کافی ساری جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے چند ماہ پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں۔ ہم انٹرویو سے پہلے آپ 1-2 ٹرمینالوجیز کا بھی نام لے رہے تھے، تو کیا ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ جی دیکھیں، سائنٹیفک کمیونٹی کو تو پتا تھا کہ یہ پیسیفک اوشن کا وہ فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم اینسو کہتے ہیں، اس کی 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک لانینیا ہے اور ایک النینیو ہے۔ اچھا، جب لانینیا اس میں آ جاتا ہے اس کی کنڈیشن میں تو ہمارا مونسون سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور کلائمیٹ ماڈلز پریڈکٹ کر رہے تھے کہ لانینیا از سیٹنگ ان۔ اچھا، تو اس لیے یہ فیبروری کی بات ہے۔ So we are going through La Nina right now۔ جی ابھی لانینیا آ گیا، اور ابھی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگلا مونسون بھی سٹرونگ ہوگا، وہ اسی بیس پہ کر رہے ہیں کہ لانینیا سیٹ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ چینج ہو گیا، وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلا جائے گا۔ تو لانینیا سیٹ ان ہو گیا، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال بھی ہوگا اور شاید سٹرونگر ہوگا۔ تو اس لیے اگلے سال کا بھی ہمارا مونسون اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ کلائمیٹ کی پروبیبلٹی بیسڈ پریڈکشنز ہوتی ہیں، آپ 1 سال پہلے کی پریڈکشن کر رہے ہیں، اس کی پروبیبلٹی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن چانسز زیادہ یہی ہیں کہ یہی ہو۔ اچھا سر، یہ لالینیا بنتا کیسے ہے؟ سمندر کی اور گرم پانی کی آپ بات کر رہے تھے، تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے لیے اگر دیکھیے، یہ جو پیسیفک اوشن ہے نا آپ کا، دس از اباؤٹ ہاف آف دا ورلڈ۔ اس کے اوپر سورج چمکتا ہے، اس کا پانی گرم ہوتا ہے، اس میں سے جو بخارات نکلتے ہیں ان کو جو آپ کا پلانیٹری ونڈ سرکولیشن سسٹم ہے وہ اس کو موو کرتا ہے،
اور موو کرنے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. جو نارتھ کی طرف سسٹمز بنتے ہیں اسی سے وہ کلاؤڈز کے سسٹم بنتے ہیں. جو نارتھ کی طرف سسٹمز بنتے ہیں پیسفک اوشن میں, انہی میں سے جب یہ مونسون کا موسم آتا ہے تو ہماری طرف یہ ایشین مونسون آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ٹریڈ ونڈز ہیں جو کہ ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہیں, وہ جب زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو پیسفک اوشن کا جو گرم پانی ہے اس کو وہ پش کر کے تو ہمارے خطے کے قریب لے آتی ہیں. رائٹ. اور دوسری طرف سے وہ پیسفک اوشن کے نیچے جو ٹھنڈے پانی کی لیئر ہے وہ اوپر آنی شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ادھر سے پانی ٹھنڈا ہو گیا, ادھر گرم کنسنٹریٹ ہو گیا. نارتھ امریکن مونسون اور ان کی جو ہے وہ رین فال کم ہو گئی اور ہماری زیادہ ہو گئی. یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے جس کو لانینیا کہتے ہیں. اور اس وقت لانینیا کے سر یہ پیٹرن ہم بڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. اب سر اس میں آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے تو سائنٹیفکلی اسے ایکسپلین کر دیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پروبیبلٹی آپ نے بیسڈ آن سائنٹیفک جو بھی آپ کی کیلکولیشن ہے اگلے سال کا بھی بتا دیا. ایک یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں جو آپ بار بار کہہ بھی چکے, کیا ڈیمز جو ہیں لالینیا کو روک سکتے ہیں, نہیں روک سکتے, اور اس کا توڑ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ڈیمز بھی اس کا رستہ نہیں روک سکتے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈیمز کے بارے میں کہوں کہ ڈیمز جو ہے نا وہ فلڈ کو نہیں روک سکتے. ڈیمز فلڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا دریا ہے جس میں پانی نہیں آنا ہے, ڈیم اسپیشلی لارج ڈیمز وہ چھوٹے چھوٹے فلڈز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں اور دریا سکڑ جاتے ہیں. جس طرح لالینیا کو تو نہیں کر سکتے نا. نہیں, لالینیا وہ تو ایٹماسفیرک سسٹم ہے نا, وہ تو آتے رہیں گے. اچھا, جب چھوٹے چھوٹے سسٹم آتے رہیں گے ڈیم ان کو روکتے رہیں گے, ان کا پانی کم ہوتا رہے گا, دریا سکڑ جائیں گے. اور اس قسم کے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں نا, جیسے لانینیا از ایکسٹریم اینڈ سو, تو وہ ہر سال نہیں آتے, وہ 20 سال 30 سال کے بعد وہ اس طرح کے بڑے سسٹم جو ہمارے پاس آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ لو فریکوینسی ہائی انٹینسٹی ایونٹس. جب اس طرح کا لو فریکوینسی ہائی انٹینسٹی ایونٹ 20 سال 25 سال ان دس کیس 38 ایئرس کے بعد آیا ہے تو وہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے آگے ڈیم بہت چھوٹا رہ جاتا ہے. پھر وہ جو سکڑے ہوئے دریا ہوتے ہیں ڈیمز کی وجہ سے وہ سکڑتے ہیں, اور سکڑے ہوئے دریاؤں کے سامنے جب لوگوں کو زمین نظر آتی ہے تو اس میں موو کر جاتے ہیں. سوسائٹیاں بھی بن جاتی ہیں, قبضے بھی ہو جاتے ہیں, ادروائز لوگ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار کدھر ادھر پانی آتا ہے, تو پیپل ڈونٹ کیئر. لیکن اگر ان کو پتا ہو کہ ادھر پانی آئے گا تو دے ول بی کیئرفل. یہ پرانا جو ہمارا وزڈم ہے, لوکل وزڈم, وہ یہی کہتے تھے پانی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, پانی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اور پانی ادھر آئے گا. تو اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیمز نے بہت بڑے بڑے ڈیمز, یہ جو پنجاب میں جو دریا آ رہے ہیں انڈیا سے 3 دریا جو آتے ہیں راوی, ستلج اور چناب, تو ان کے اوپر انڈیا نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں, تو چھوٹے سیلاب کو انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے اس دفعہ, 38 ایئرس پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ بڑا سسٹم آیا تھا اور ڈیمز میں سے پانی باہر نکلا اور یہاں پہ سیلابی کیفیت پیدا ہوئی. اب اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. پچھلے 38 ایئرز اگو میرے خیال میں یہ راوی میں اتنا نہیں ہوا تھا, ستلج میں بہت زیادہ ہوا. آفٹر 38 ایئرز تک راوی میں. تو ابھی راوی میں ڈاکٹر صاحب اب حل کی طرف اگر ہم آئیں تو کیا کیا جانا چاہیے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو قبضہ کیے ہوئے ہیں ہم نے, چاہے کراچی میں سمندر والی زمین ہے جس پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں, یا راوی کنارے ہیں یا چناب کے کنارے ہیں, ہر جگہ پہ یہی سچویشن ہے. حل کیا ہے اس کا آپ کے ذہن میں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کا تو بڑا مطلب ہے کہ دنیا نے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہوا ہے اور ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی. ہم نے وہ جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم نے انووک کرنی ہے اب ہمارے انڈس بیسن کے بیچ میں. سب سے پہلے تو جتنی بھی فلڈ کے بارے میں تھی نا چیزیں پرانی, وہ بدل گئی ہیں. یعنی ہم شروع ہوئے 20ویں صدی میں فلڈ کنٹرول سے. فلڈ کنٹرول میں ہمارا تھا کہ بس دریا کو روک دو, دریا کے گرد بند بنا دو, پانی باہر نہیں آئے گا. لیکن جب بڑے ایونٹس میں پانی باہر آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کنٹرول نہیں ہو سکتا, اس کو اب ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. مینجمنٹ میں یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, وہ ڈیم میں جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے گیٹ کھول دو, پانی نکال دو, ڈیم کو بچا لو, پانی نیچے چلا جائے گا, فلڈنگ ہو جائے گی. فلڈ مینجمنٹ میں کیا ہے کہ جی ادھر بھی بند بنا دو, ادھر بھی بند بنا دو. جب زیادہ پانی آیا ہے تو بجائے کہ پانی خود بند کو توڑے, ادھر سے توڑ کے اس کو بچا لو, اس کو ڈبو لو. یہ فلڈ مینجمنٹ ہو گئی. اب دنیا اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. اب کہتے ہیں فلڈ اڈیپٹیشن. وہ کہتے ہیں دریا کو پھیلنے دو,
فلڈ کو چلنے دو اپنے قدرتی راستے پہ اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرو, اڈیپٹ. رائٹ. اب اڈیپٹیشن میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سب سے پہلے فلڈ ہیزرڈ زونز مارک کرنے ہیں کہ یہ ہائیسٹ زون ہے, ہائی ہیزرڈ زون ہے, یہ میڈیم ہیزرڈ زون ہے, یہ لو ہیزرڈ زون. سر ویسے وہ تو آدھا پنجاب ہی ہو گیا اب تو. وہ دیکھیے اس میں جب آپ زوننگ مارک کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ لو ہیزرڈ زون میں بھی پانی گیا ہو کیونکہ یہ ایکسٹریم ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر سال ہائی ہیزرڈ زون میں آئے گا, کچھ سالوں میں میڈیم ہیزرڈ زون تک جائے گا, تو وہ جتنا پانی پھیلتا ہے اس سے وہ زوننگ ہیزرڈ آپ مارک کر دیتے ہیں. پھر آپ ہر ہیزرڈ زون کی رسک مینجمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ بائی لاز بناتے ہیں کہ جی ہائی ہیزرڈ زون میں آپ فصلیں تو لگا سکتے ہیں, ڈیرے شیرے بنا سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں رہ نہیں سکتے, گھر نہیں بنا سکتے. پھر لو ہیزرڈ زون ہے, اس کے اپنے بائی لاز ہیں, پھر اسی طرح سے وہ بائی لاز بن جاتے ہیں. پھر اس کے بیچ میں یہ کہ جو رسک مینجمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے پانی ہائی ہیزرڈ زون میں تو ہر سال آئے گا, لیکن لو ہیزرڈ یا لیسٹ ہیزرڈ زون میں بھی پانی جا سکتا ہے سپر فلڈز میں. تو اب جہاں پہ پانی نے ہر 20 سال کے بعد آنا ہے, کیا ہم اس 20 سال تک ادھر کچھ بھی نہ کریں؟ ٹھیک, مطلب باقی 19 سال تو ہے نا ہمارے پاس, کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں؟ نہیں, اس جگہ کو استعمال کریں. دریاؤ کے قریب جگہ ہیں, وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, پرفضا ہوتی ہیں, پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو آپ کہیں کہ جی جو ہائی ہیزرڈ زون ہے اس میں آپ آرچرڈز لگائیں گے, ٹھیک, ہر سال بھی پانی آ جائے, آرچرڈ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے پانی کچھ نہیں کہتا. ہائی ہیزرڈ زون میں پلانٹیشن کرنی ہے, آپ گنا لگا لیں, گنا تو پانی کو چوس لیتا ہے. ہاں دیکھیں نا, آپ ہائی ہیزرڈ جی ہر سال فلڈ آنے ادھر گنا لگا, گنے میں پانی آئے گا, نکل جائے گا, گنے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ہائی ہیزرڈ زون میں سبزی لگاتے ہیں تو آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر سوسائٹیاں بناتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہی نا کہ آپ نے یہ ساری اب اڈیپٹیشن ہے کہ, لیکن ویری گڈ سولوشن. اور اس کے بعد میں جیسے جیسے آپ آگے چلتے ہیں پھر اس کے بیچ میں آپ کی جو بیسٹ پریکٹسز میں آپ کے فائنینشیل انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل انشورنس. صحیح, انشورنس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا آرچرڈ ہے ہائی ہیزرڈ زون میں لگا ہوا ہے, اصولاً اس کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہائی ہیزرڈ زون میں بھی اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے انشورنس کرائی ہوئی ہے, آپ نے 20 سال فصل لی ہے, 1 سال آپ کی نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں, انشورنس پے کر دے گی, تو فارمر کور ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں. اور پھر جب آپ یہ بناتے ہیں نا, بائی لاز بناتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے انشورنس آتی ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر والا ایک پیسہ بھی آپ کو فالتو نہیں دے گا اگر آپ نے بائی لاز کی وائلیشن کی ہوتی. تو یہ ایک طریقہ ہے وائلیشن کو لک آفٹر کرنے کا تھرو اے پرائیویٹ سیکٹر. اینڈ دس از دا سولوشن. پرائیویٹ سیکٹر کی بھی آپ نے بات کی. ڈاکٹر حسن عباس صاحب زبردست گفتگو کی, نہ صرف پن پوائنٹ کیا کہ پرابلم کہاں پہ ہے اور لالینیا کو بھی کافی انہوں نے ایکسپلین کیا, بلکہ سولوشنز بھی دی کہ اس سولوشنز پر عمل ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب بات کریں گے, تھوڑی بہت سیاست کی بھی آج بات کر لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 5-6 کی اکثریت کی بنیاد پر منظور کیے گئے. 35 منٹ جاری رہنے والے فل کورٹ اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں وہ منعقد ہوا, جس میں ایجنڈے کی منظوری سے قبل بحث نہیں ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 5-6 کی اکثریت سے منظور کیے گئے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس ارباب طاہر, اس کے علاوہ جسٹس خادم حسین سومرو, جسٹس اعظم خان, جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ذرائع کے مطابق منظوری کی مخالفت کی. فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے خطوط میں کیا گیا مطالبہ مسترد کیا گیا. دوسری جانب بات کریں سیاست کی تو تحریک انصاف میں ایک بار پھر جو ہے وہ کچھ ایشوز پر اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے کالا باغ ڈیم کے بیان کو پارٹی نے ان کا ذاتی بیان قرار دیا. 2 روز پہلے علی امین گنڈاپور نے سیرابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر زور دیا تھا, جس کی پیپلز پارٹی ANP اور JUI نے مخالفت کی تھی, جبکہ علی امین کی اپنی پارٹی نے بھی ان کی اس تجویز سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا. جہاں تک کالا باغ ڈیم کا تعلق ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں, پارٹی بالکل اس بات پہ واضح ہے کہ سندھ کے تحفظات ہیں, خیبر پختونخوا میں بہت لوگوں کے تحفظات ہیں,
ایک ایسا پروجیکٹ جس کے حوالے سے دو صوبوں کے درمیان تحفظات ہوں، وہ بالکل وفاق کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جب تک اس پہ سیاسی ہمانگی نہیں ہوتی، ہر ایک کو اطمینان نہیں ہوتا، کوئی پروجیکٹ نہیں لگنا چاہیے. لہٰذا جو بھی بات ہوئی وہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ پارٹی کی پالیسی نہیں. تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تو تقریباً کلیئرٹی یہ آ گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ ذاتی سٹیٹمنٹ تھی اور یہ پارٹی پالیسی لائن نہیں تھی. تو سر جب ایک وزیر اعلیٰ صاحب بات کرتے ہیں کیا انہیں کیئرفل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنرز، ان کا کوئی بیان جو ہے وہ ذاتی تو نہیں ہوتا، وہ جو بات کرتے ہیں ذمہ دار عہدوں پر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار عہدوں پر ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی رائے ہوتی ہے، ان کی بھی ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف ایز اے پالیسی، ان کی پالیسی یہ ضرور ہے کہ سارے جو بڑے ڈیمز ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں کالا باغ ڈیم کو ایک بڑی انفرادی حیثیت حاصل ہے. یہ پاکستان کا سب سے پہلا ڈیم تھا جس کو بننا چاہیے تھا ایز پر 1948. لیکن اس کے بعد فار واٹ ایور ریزنز ون وے اور اندر وے یہ چیز ڈیلے ہوتی گئی اور پھر منگلہ بن گیا، پھر تربیلا وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے بعد بنے ہیں. اس نے سب سے پہلے بننا تھا اور اس کی بعض وجوہات تھے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ بنا ہوا ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ڈیم بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ خرچہ، اتنے بڑے ڈیم کے خرچے کے لحاظ سے سب سے کم خرچہ اور سب سے ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ پانی کو بڑے آرام سے مینج کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ ڈیم بننا چاہیے، مگر تب جب خاص طور پہ سندھ، کیونکہ وہ ایز اے صوبہ ان کا آج بھی بہت بڑا اعتراض ہے اور ان کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیے، اور جب تک وہ مانے نا اس وقت تک اس کو آگے نہیں لے کر جانے چاہیے. کیونکہ حالانکہ یہ سارے وہ جو نیشنل ایشو والے چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو بنانا ضروری ہے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشن اٹ سیلف گیٹنگ ڈیوائڈیڈ. وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو کیا یہ بننا چاہیے؟ علی امین جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ صحیح رہے ہیں، لیکن کیا یہ کہہ دینا کہ یہ بغیر سندھ اور کے پی کے چند عناصر کے علاوہ کیا بغیر سندھ کی حامی کے بھی ہو جانا چاہیے؟ وہ انہوں نے بھی نہیں کہا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک آفیشل عمران خان کا سٹانس ہے کہ جی سارے ڈیم انکلوڈنگ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، لیکن ود کنسنسس، ناٹ وداؤٹ کنسنسس. چلیں اس پہ ڈاکٹر صاحب کلیئرٹی اس پہ آ گئی ہے کہ ڈیمز آپ یہ کہہ رہے ہیں بننے چاہیے اور آپ کی پارٹی پالیسی یہ ہے کہ وہ بالکل کنسنسس سے ہی بننے چاہیے. دوسرا مجھے بتائیے گا سر کہ علی امین گنڈا پور کی کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی نہیں جا رہی، یا وہ ابھی تک انہوں نے خود درخواست نہیں دی؟ کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ان کی رائے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی ضروری ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی رائے ان کے لیے بھی ضروری ہے. یہ ملاقات ایوائڈ ہو رہی ہے یا کروائی نہیں جا رہی؟ دیکھیں جی اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ اس کا جواب آپ کو علی امین صاحب یا خود دیں گے یا ان کے سپوکس پرسن دیں گے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے آئے گا. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں 2 دفعہ، ایک دفعہ میرے خیال میں لیٹ 2024 اور ایک ابھی انہوں نے ریسنٹلی دوبارہ وہ دی ہے، درخواست دی ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی ہے ون وے اور اندر وے. ہاں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، جب ان کو کسی چیز کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایسی چیز ڈیلے کرنی ہوتی ہے تو پھر منتیں ترلے کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، عمران خان کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از ڈن. جی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے. اچھا کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ چیز نہ پتہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں بتائیے گا کمیٹیوں کا کیا بنا؟ واپس کمیٹیوں میں آ گئے ہیں؟ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ وغیرہ کی تھی، اب پہلے تو اعلان کیا تھا کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے تھے، اب سارے پھر کہا قومی اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھیں گے. اب کیا what's the latest؟ اب واپس آ رہے ہیں کمیٹیوں میں؟ دیکھیں جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 12 تھے اور اب 48 ایسے ممبران ہو گئے جنہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے.
देखिए सिंपल सी बात ये है कि मुझे एक बात बताएं, ये कमेटियां किस लिए होती हैं? कमेटियां इसलिए होती हैं कि इसके अंदर लॉ डिस्कस हो, इनके अंदर चीजें डिस्कस हो। अब अगर फर्ज करें वो इम्पोर्टेंट लॉज जिनको उसूलन कमेटियों में डिस्कस होने चाहिए, वो जब डिस्कस ही नहीं होती है और इमरजेंसी में पेश होके उनको बुलडोज करा दिया जाता है, ऑब्वियसली उनके इवन जो हमारे साथ बाज अपोजिशन वाले जैसे बाज जगह पे बैठे होते हैं, ये बाप वाले बैठे होते हैं, दे आर नॉट अपोजिशन, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? तो वो लोग भी जब देखे तो नंबर तो हमारे हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद कमेटियों में ये डिस्कस नहीं होता। तो फिर मुझे एक बात बताएं, उन कमेटियों का फायदा क्या है? उसमें क्या चीजें हम डिस्कस करें और क्या करें? तो और प्लस ये है कि जिस तरीके से हुकूमत पहले इन्होंने मैंडेट चोरी किया, उसके बाद हम इन लोगों को जब देखे ना, जब चोर पकड़ा नहीं जाता, उसको सजा नहीं मिलती, तो फिर चोर इतना वो क्या हो जाता है, जोरावर हो जाता है कि वो डकैत बन जाता है। चोर और डकैत में फर्क है। चोर छुप के चोरी करता है, जैसे 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, और डाकू जो है ना वो सामने आके आपको बांध के आपकी चीजें लेकर चला जाता है। और जिस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन लोगों ने खड़चोड़ के साथ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिजर्व सीट्स ली हैं वो एक डाका है। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फ्रिवलस चार्जेस के ऊपर डाल के, मतलब वो केसेस, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, 2 गवाह ऐसे हैं जिनको एक कोर्ट ने कह दिया कि ये गवाह ही गलत हैं, उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, और उन्हीं 2 गवाहों को बाकी कोर्ट्स ने उनकी गवाही पे सजा बाज को दी है और बाज को कहा कि नहीं ये गवाह झूठ बोल रहे थे। तो मतलब ये है कि अगर गवाह ने 10 बंदों के नाम लिए तो कोर्ट कहता है कि नहीं, 3 बंदों के नाम गवाह ने गलत लिए और 7 बंदों के नाम उसने सही लिए। हालांकि जो लॉ होता है उसमें एक टर्म होता है, उसको कहते हैं फॉल्सस फॉल्सस ओमनिबस, मींस अगर आपके स्टेटमेंट में एक बात गलत है तो बार आपकी पूरी स्टेटमेंट गलत तस्वर की जाएगी, उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके बावजूद उन जजेस ने 10 में से 7 को सजाएं सुना दी और 3 को कहा कि नहीं ये गवाह झूठ बोल रहा था, ये 3 मान नहीं थे। तो उन इस तरह की जब हम चीजें करते तो मुझे एक बात बताएं, व्हाई शुड वी बी अ पार्ट ऑफ सच सिस्टम? चल डॉक्टर हमायूं मोमन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।